मैडम नुसरत जहाँ साहबा, मैडम शमीम साहबा और मैडम साजिदा भी मुझे नज़र आ रही हैं, जनाब अली रज़ा साहब हैं, मलक आमिर साहब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जनाब वकील अहमद साजिद साहब। ये इसलिए मैंने रुतबा थोड़े से हस्ब मरातब का ख्याल नहीं रखा, एक तरफ से शुरू किया है। हमारे राज़िक खान जतोई साहब और जो सादिक साहब, इकबाल सादिक साहब हैं, जनाब डॉक्टर कयूम साहब, जनाब बलोच साहब और सलीम आसिफ साहब और मेरे भाई याकूब साहब, और जो इसमें सारे लैब स्कूल के जो हमारे असातिज़ा इकराम हैं, मोहसिन हैं, अगर कोई रह गया हो तो वो भी शामिल है। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी खड़ा हूँ पीछे सर, सईद शाहीन सर। सईद शाहीन साहब, लेकिन सर अभी मैंने मुकम्मल नहीं की। अच्छा। और एक नाम मैंने नहीं लिया, मेरी सर्विस ख़त्म हो रही है और जो सर्विस के इख्तिताम के जो मेरे प्रिंसिपल हैं, मेरी ज़ौजा मोहतरमा, उनका नाम नहीं लिया क्योंकि सर्विस के बाद ज़ाहिर है मेरी जो सर्विसेज हैं जो मैं सरेंडर करूँगा जाके, तो वो मेरी ज़ौजा मोहतरमा भी तशरीफ़ रखती हैं। सलाउद्दीन मेरे छोटे भाई हैं, साकिब और अब्दुल बासित और तमाम जो मेरे दोस्त हैं, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे मुश्किल काम जो है ना, वैसे ये जो तकरीर का फ़न है मैंने 2 लोगों से सीखा। ज़रूरी नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। ये मलक आमिर साहब, मैडम नुसरत जहाँ और अली अब्बास साहब, क्योंकि साइंस हमारा जो एक एरिया था और हमें ज़्यादा हम इस एरिया में हमने कोई इतनी ज़्यादा तवा आजमाई नहीं की थी और मेरा ख्याल था कि हम ग्रेजुअली हमारा इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है कि हम कहीं खड़े होकर कुछ बात कर सकते हैं। लेकिन ज़फ़र साहब, एक बड़ा मसला हो गया कि अगर मौजू आप खुद हैं तो ये उससे बड़ी मुश्किल बात है। चले आप दोस्तों के बारे में बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने बारे में कुछ कहना है तो ये एक बड़ा मुश्किल सा एक सवाल है। बहरहाल मैं सोचता रहा कि मुझे वहाँ जाके अपने बारे में क्या कहना है, तो मुझे कोई ख़ास मैं किसी नतीजे में नहीं पहुँच सका, क्योंकि जितने भी मेरे मुअज़्ज़िज़ीन यहाँ तशरीफ़ लाए, उन्होंने जितनी भी बातें की, मेरा ख्याल है कि ये माजरत के साथ ये कोई इसमें कोई अगर कोई ऑनेस्टी है, अगर कोई ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा ख्याल उसे उसके पैसे मिलते हैं, उसकी तनख्वाह मिलती है, वो अपना काम उसे करना चाहिए। ये मेरा नुक्ता नज़र है कि हम गवर्नमेंट के साथ हमारा एक एग्रीमेंट था, हमारा काम था सुबह आना, हमारा काम है कि सब बड़ी तसल्ली से गवर्नमेंट के पैसे को, रुपए पैसे को उसी तरह ईमानदारी से उसे खर्च करने की कोशिश करना। अब देखें, इंसान है, तो मेरा ख्याल है कि ये मेरा ख्याल है कि मेरी नज़र में कोई अचीवमेंट नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि क्या बात की जाए, तो मैंने कहा कि चलें मैं आपको अपने 23 साल का यहाँ सफ़र, उसको क्योंकि आप सब थके हुए भी हैं, मुख्तसर सी मैं 23 साल की ज़रा एक आपके सामने रखता हूँ कि मामला जो हैं डे 1 से लेके आज तक। और आप यकीन कीजिए, इस गुफ्तगू से पहले एक आखिरी जुमला ये भी मैं बीच में ऐड करूँगा। मुझे सब दोस्त अलग-अलग मुलाकातें होती थी, लेकिन आज मुझे अंदाज़ा हुआ है कि आप लोग की मेरे साथ जो मोहब्बत और एहतराम है वो शायद मैं बैठा हुआ, हालांकि मैं आज सारा दिन मुझे कोई ऐसी जज्बाती कैफियत नहीं हुई,
لیکن اتنے سارے معززین کو دیکھ کے اور اس رات کے اس پہر تک بیٹھے ہوئے ہیں اپنی جگہ پہ اور ایک ہی موضوع کو سن رہے ہیں، تو مجھے احساس ہوا کہ محبت والے لوگ کانپور میں کتنے ہیں، اور آپ کے جو جملے ہیں یا جو آپ نے جو میرے لیے کچھ کلمات ادا کیے ہیں، میں اس پہ الحمدللہ کہوں گا۔ تعریف تو صرف اللہ کے لیے ہے، ہم تو انسان ہیں اور غالب امکان ہے کہ قدم قدم پہ غلطیاں جو ہے نا وہ مطلب سرزد ہوتی ہیں۔ تو میں چند باتیں جو اپنے اس 36 سالہ کیریئر میں جو 23 سال میرے یہاں گزرے ہیں، میں اس پہ، اور میرے ملک عامر صاحب ظاہر ہے کہ ڈے 1 سے میرے وٹنس ہیں، ہم دونوں ساتھ سفر کیا ہے، چلیں آن آف، کبھی یہ چلے گئے پھر آ گئے، جس طریقے سے بھی ان کا رہا ہے معاملہ، لیکن میرے ساتھ یہ انٹیکٹ رہے ہیں۔ دیکھیے ہم کہتے ہیں جی 60 بہاریں، 60 سالہ 60 بہاریں جی، تو ہم یہاں غلطی کرتے ہیں۔ یہ 60 زندگی کی بہاریں نہیں ہیں، 60 خزائیں بھی ہم نے دیکھی ہیں، مطلب بہار ہی تو نہیں ہے نا 60 سال میں، اور وہ جو خزاں ہے وہ ظاہر ہے کہ جو اس میں دن بھی ہیں، راتیں بھی ہیں، تاریک راتیں بھی ہیں، تو ان میں سے 23 سال ہمارے یہاں گزرے، 23 سال۔ شاید آپ کو کسی کو انٹرسٹ ہو، لیکن اس کو ایک دفعہ میری ایک عادت ہے کہ میں ہسٹری کو ریپیٹ کرتا ہوتا ہوں، تاکہ چلیں وہ سینہ بسینے جو چیزیں چلتی ہیں آگے سنانے کے لیے رہیں۔ میں جب 23 سپٹمبر کو صبح آیا یہاں پہ، تو اس دروازے سے جب میں نکلا باہر، تو یہ جو پام کے درخت نظر آ رہے ہیں نا جی، یہاں پہ کالج ختم ہو گیا، یہ کالج ختم ہو گیا۔ ملک صاحب ایسے ہی تھا، سفیدے کا رانا اعظم، اپنا رانا صفدر صاحب بھی اس چیز کے گواہ ہیں، یہاں پہ کالج ختم۔ یہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ میں نے دیکھا کہ کچھ گدا گاڑیاں، کچھ یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑیاں رکی ہوئی ہیں باہر سے، کرائے والی گاڑیاں، جو رینٹ والی گاڑیاں یہاں رکی ہوئی ہیں۔ اچھا، میں اس دن کچھ فیصلے کیے، میں نے کہا کہ چلیں میرا جو کنٹریبیوشن ہوگا میں آج سے شروع کرتا ہوں۔ پھر ہمارے ایک استاد تھے، بیسیکلی میرا بایولوجی سبجیکٹ ہے، تو میں ان سے ملا، غلام مصطفیٰ صاحب سے۔ میں نے کہا مجھے لیب تو دکھائیں ذرا، ہم لیب مل کے، ہم 3 سائنس کے ہیں، تو وہ چونکہ یہاں پہ فنکشنل نہیں تھی، جیسے ملک صاحب نے بتایا آپ کو کلاسز نہیں ہوتی تھی، ایک روم نمبر جو 3 ہے سر، جو ہمارا ٹریننگ روم، وہ لیب ہوا کرتی تھی، چند الماریاں پڑی ہوں، اور جو نیا بندہ آتا ہے اس کے ساتھ لوگوں کا انٹروڈکشن نہیں ہوتا اتنا، اور آپ ابھی 17 کا سٹاف تھا، 17، اور میں آئی واز دا 17th ون، مطلب سینیارٹی میں سب سے نیچے، باٹم پہ۔ اب میری بات کس نے سننی ہے، یہ ماننی ہے بھی نیا بندہ آیا، تو میں نے نا بہاول پور سے 4 لوگ تیار کیے، میں نے کہا یار میرے ساتھ چلو گے، میں آپ کا کرایہ ورایہ لے کے چلتا ہوں، ہم لیب صاف کریں گے چل کے۔ تو میں نے وہ روم جو تھا نا، میں ان جو 3-4 نوجوان تھے ان کو لے کے آیا، شاید اس میں کوئی اس چیز کا وٹنس ہو، تو وہ جو لیب تھی نا، ہم نے سارا دن لگا کے اس میں، اور وہ ان میں سے ایک نوجوان نے وہ کوڑا اٹھا باہر پھینکا، شام تک وہ ایسے ہی تھی جیسے کسی دیہاتی کمرے کا منظر ہوتا ہے کہ پانی شانی چھڑک کے ہم نے اس کو ایک لیب کی شکل دے دی۔ پھر میں نے سوچنا شروع کیا، میں نے کہا کہ ہم بجائے، یہ تو ہماری روزی روٹی ہے، یہ ہمارا اڈا ہے، یہ ہمارے لیے، یہ ہماری پہچان ہے۔ پھر اس کے بعد جناب میں نے اپنے ہم خیال کچھ دوستوں سے میں نے مشورہ کیا، میں نے کہا کہ ہم
ہم اس کے کئی گواہ بیٹھے ہیں. پھر ہم نے خیر جو کیا وہ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس میں لیڈرشپ چینج ہوتی رہی. ہم اپنا ویژن انہیں دیتے رہے، ہم انہیں بتاتے رہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اور پھر وہی بات ہے، میں نے کبھی اس کو فخریہ نہیں بیان کیا. اس کی وجہ یہ ہے، میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ یہ میرے فرائض میں سے تھا. مجھے اگر پھر کہیں موقع ملے، میں صبح پھر آگے پھر کوئی کام شروع کروں گا. مجھے کیوں یہ کوئی مطلب پیشن اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کا ایک جو کریکٹر ہے اس کا حصہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا ایگریمنٹ ہے کسی چیز. میں اگر کسی پرائیویٹ ادارے میں اگر اس کے بعد جاؤں گا تو میں چھوڑ دوں گا. وہ ایک جو اصول ہے آل اور نن والا، یا ہے یا نہیں ہے، یا کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ رو پیٹ کے کریں گے. میں اپنے گھر میں بھی یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا کروں گا یا نہیں کروں گا. تو یہاں پہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ میں نے انٹریکٹ کیا. میں نے کہا میں کروں گا. میرے گلریز بھائی بھی نظر آ رہے ہیں، میں ان کا نام نہیں لے سکا، ایسا سارے یاد آئیں گے دیکھیں. تو میں نے یہ جو آپ کے سامنے آپ کے شہر میں آ کے جو میں نے کوشش کی وہ اس انداز میں. اچھا میں نے دیکھا کہ پھر گریجولی لوگوں کا کانفیڈنس بلڈ ہوا، پھر میرے ساتھ لوگ جڑتے گئے اور ہم نے اس کے در و دیوار بدلا. اور پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ کسی سے رانا اعظم صاحب نے ابھی جو آ کے یہاں باتیں کی تھیں، تو یہ قیوم صاحب اور مجھے سیف اللہ صاحب بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ سب لوگ جو ہیں اس چیز کی مطلب گواہ ہیں کہ ہم نے ایک چیز سوچی. ہم نے سوچا کہ اس کا ایک منیمم سٹینڈرڈ ہم طے کریں. ہم اس منیمم سٹینڈرڈ سے کوئی بھی ہٹ آ جائے، ہم اس سے یہ کہیں کہ اس سے نیچے ہم نے نہیں جانے دینا. یہ گستاخی سمجھ لیں یا مطلب جو بھی سمجھ لیں کہ ہم نے اس ادارے کے لیے جو ہمارا جو تھنک ٹینک بنتا گیا ہر دفعہ، ہم نے اس پہ سوچا کہ یہ ہمارا ایک منیمم سٹینڈرڈ. اب وہ منیمم سٹینڈرڈ کیوں بنا؟ دیکھیے ہم کہتے ہیں یہاں پہ کہ ہم یونیورسٹی لیول کو ٹیچ کر رہے ہیں، اور کوئی اندر آ کے کو کہے کہ یار یہ تو کسی چھوٹے سے گلی محلے کے پرائمری اسکول والا جو پرائیویٹ جو اسکول ہے یہ تو اس سے بھی گیا گزرا سین ہے. اور اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پھر زیرو ٹالرنس اور نو کمپرومائز کی پالیسی ہوتی ہے کہ یہ منیمم سٹینڈرڈ ہے، اس پہ ہم نے چلنا ہے. اور الحمدللہ پورا سٹاف مطلب ماشاءاللہ اتنے سینئر لوگ، ایک ان کو کہتے تھے یہ ایسے ہے، انہوں نے کہا جی بالکل ایسے ہے. کبھی آگے سے کوئی ریٹیلیشن، کوئی آگے سے کسی قسم کا جو معاملہ ہے وہ بالکل نہیں ہوا. بڑے بڑے تجربہ کار، بڑے مطلب میں ایک دو مثالیں ہیں. یہ میرے سابقہ میرے جو پرنسپل میں اس وقت ان کے ساتھ میں نے جو سیکنڈ ان کمان والا جو رول تھا وائس پرنسپل کا، میڈم نصرت جہاں ہیں، عقیل ساجد صاحب تشریف رکھتے ہیں. میں نے اگر اختلاف بھی کیا تو ایک بڑے ڈیو رسپیکٹ کے ساتھ ان کے ساتھ کیا، اور کبھی بھی میں نے وہ ایک چیز جو رکھی ہے کہ کوئی ہمیں شائستگی اور جو ہماری شستگی ہے ایک استاد کی جو خاصہ ہے، ہم نے کبھی بھی ہم نے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اور الحمدللہ شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ چند باتیں یہاں پہ جو ہوئی ہیں، چلیں یہ ایک اچھی بات ہے کہ دو مختلف قائد والے لوگ موجود ہیں. مظفر گڑھ کے یہ میرے قریب ہی کھڑے ہیں، ڈاکٹر رانا اعظم، پی ایچ ڈی ان کی ابھی کمپلیٹ ہوئی ہے. یہ اس بات کے وٹنس ہیں
کہ ساؤتھ پنجاب سے کم از کم جو ساؤتھ پنجاب کے پرنسپل آج دوپہر بھی مجھے کوئی نہ کوئی مشورے کے لیے کہ خانپور کا بڑا نام ہے، خانپور کے قائد کا بڑا نام ہے. اب یہ خالی پھول پودوں سے نہیں ہے میں بات کر رہا، ہم نے ہر فیلڈ کو کم از کم جو ہے نا اس کو اپڈیٹ کیا. ہمارا اگر ٹرینر بھیجا ہم نے تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا کوئی رشتہ دار ہے اس کو جانے دی یا مجھے جانے دیا جائے. آپ دیکھ لیں ہم بیٹھ کے بات کرتے تھے، ہم ان میں سلیکٹ کرتے تھے اور ہم ان کو آگے بھیجتے تھے. ہمارے تو یہ ہمارا ایک میکنزم ہے. ہر فینامنا جو ہوتا ہے نا کہ اس کے پیچھے بڑی لاجک ہوتی ہے. خالی مطلب ہم اور میں پھر وہی بات ہے کہ آپ لوگوں کی آپ کی مہربانی کہ آپ نے بڑا مجھے میرے بارے میں بڑے جملے اور میں جو الفاظ کہے ہیں میں اسے اون کرتا ہوں اور بڑی میرے لیے فخر ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور ایسے میرے لیے آپ نے مجھے اس قابل سمجھا. اور یہ چند تعریفی جو میرے لیے جملے میں شاید اسے برداشت ہی نہیں کر پا رہا کہ کیونکہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا خود احساس ہے. اور جب ہم سوچتے ہیں تو انسان کو 100 غلطیاں ہیں، بشری تقاضے ہیں، انسان غلطی کر سکتا ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو میں اپنے بارے میں میری تھوڑی سی میں اگر اپنی یہ میں نے بتایا کالج کے بارے میں. میرے والد صاحب گورنمنٹ امپلائی. اصل میں آج بھی ایک جگہ بیٹھا بات کر رہا تھا کہ جب بچہ گرون اپ ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس کا باپ سب سے پہلے اس کا رول ماڈل ہوتا ہے یا ماں رول ماڈل ہوتی ہے. اچھا اس کا جو لائف سٹائل ہے مجھے نہیں یاد کہ میرے والد صاحب کبھی چھٹی لے گئے. 36 سال ان کی بھی سروس تھی اور کبھی وہ چھٹی لے کے گھر لحاف لے کے سوئے پڑے ہم نے تو نہیں دیکھا آج تک. تو جب ہم نے نہیں دیکھا تو آگے بیٹا کیسے وہ مطلب یہ ہے کہ چھٹی کر کے گھر بیٹھ جائے گا. وہ جب بھی ان سے بات ہوتی تھی کہتے یہ میرا کام ہے اور یہ میں نے کرنا ہے. تو پاکستان ریلوے میں آپ کو پتہ ہے بڑی ٹف قسم کی. تو میری جو تربیت ہے یعنی میں اس دنیا میں نہیں ہے میرے والدین، میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے رول ماڈل میرے ماں باپ تھے کہ وہ صبح اٹھتے تھے 8 بجے پورے انہوں نے اپنے آفس میں ہونا تھا. تو مجھے ایک ٹریننگ مل گئی وہاں سے. پھر آگے چلے اور مزے کی بات یہ ہے کہ تقریباً میں 12 اسکولوں میں پڑھا. نکالا نہیں گیا تھا، بھی نکال دیتے تھے دوسرے میں چلا جاتا تھا. وہ اس لیے ہوتا تھا کہ والد صاحب کا 6 مہینے بعد ٹرانسفر ہو گیا، کبھی سال بعد ہو گیا. یعقوب صاحب کو پتہ ہوگا اس چیز کا. سال بعد 6 مہینے بعد بعض دفعہ تو 1 سال میں 3 ٹرانسفر بھی ہوئے ہیں. وہ اچھا اس سے کیا چیز ڈیولپ ہوئی؟ اس سے ایک چیز یہ ڈیولپ ہوئی کہ ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ اس شہر میں ہم نے 6 مہینے 7 مہینے رہنا ہے. تو ہم 6 مہینے میں ہمارے اندر یہ ایک چیز جو کہ ہم نے جلدی لوگوں کے ساتھ کیسے گھل مل کے اپنے دوست بنا لیں. تو وہ ایک جو ہوتی نا پرے اگر ہم ایک جگہ پہ 50 سال رہتے اور پھر جناب یہ 60 سال سے ہم یہیں رہ رہے ہوتے تو شاید کچھ اور معاملہ ہوتا. تو اس قسم کی لائف جو تھی گھومتے گھماتے ہم خانپور پہنچ گئے. اور جب خانپور پہنچے تو پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ واپس کیوں نہیں گئے. مجھے وزیر صاحب ایک دم بڑے پیار سے آگے کہتے سر آپ کو جانا چاہیے تھا. تو میں نے کہا یار بات یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں کچھ اور ہوتے ہیں، جب بچے ہو گئے اور ہو گئے، بچے جب اسکول جانے لگ گئے پھر وہ اور کچھ ہو گیا، پھر آپ اپنے فائنینس کو مینیج کرنے لگ جاتے ہیں کہ یار اس میں ہم ایک گھر کو چلا لیں، چلیں اس کو اکٹھا کر لیں، یہی کر لیں، 2 جگہ گھر. وہ اس طرح کی کچھ مینجمنٹ ہے جو ہمارے اپنے سب گھروں میں ہوتی ہے. مجبوریاں بنتی چلی گئیں اور پھر آپ جیسے لوگوں کی محبتیں ہیں. میں مطلب
دیکھیں ہر جو ایک بڑی اعلیٰ صفات والا بندہ اس نے آگے مجھے خراج تحسین پیش کیا، میں اس قابل ہی نہیں ہوں۔ پروفیسر جمیل خان صاحب، ڈاکٹر جمیل خان صاحب پرنسپل ہیں ایک ادارے کے، مجھے اگر استاد کہہ رہے ہیں تو میں یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے۔ مطلب اتنے بڑے ملک عامر صاحب نے، جو سر نے، میڈم صاحبہ نے، اور طارق جمیل صاحب کی اور جو باقی دوستوں کی جو گفتگو ہوئی ہے، میں مطلب ان کی اعلیٰ ظرفی اور ان کے بیان کو میں ان الفاظ کو بڑے اپنے دل و جان سے ان کو میں ان سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور انہیں میں یہ میرے لیے اثاثہ ہیں جو میں جب کبھی یاد کیا کروں گا نا، وہ اب مجھے میں بجائے اس کے کہ میں کوئی شعر میں کہوں کہ اسے ستارے کو دیکھ لینا، تو میں آپ کی باتیں یاد کر دیا کروں گا۔ میں اپنے بھائی علی عباس صاحب، جنہوں نے کچھ اپنے جذباتی انداز میں یہاں پہ کچھ میری متعلق بات کی، میں وہ کہتا ہوں کہ ایک ہی جملہ ان کے لیے ہے کہ اگر آپ کو یہ بات پسند آئی ہے تو گو اہیڈ، میدان آپ کے سامنے ہے۔ جب آپ یہاں سے جائیں تو یہاں کھڑے ہو کے علی عباس صاحب کے بارے میں بھی اس قسم کی بات ہو، بس یہی ایک پیغام ہوتا ہے کسی کا۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں تو آپ کو اگر اچھا لگ رہا ہے تو اسے اڈاپٹ کیجیے۔ دیکھیں میں جب کبھی بات ہوتی تھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ تو میں کہتا تھا، دیکھیں اچھا آدمی اور برا آدمی دونوں آپ کو سبق سکھاتے ہیں۔ اچھا آدمی تو سبق مل گیا، آپ برے آدمی سے یہ کم از کم سیکھتے ہیں کہ اگر یہ کام کریں گے تو لوگ آپ کے بارے میں وہی سوچیں گے جو آپ سوچ رہے ہیں۔ تو یقینی طور پر جو باتیں ہمیں اچھی لگی آپ دوستوں کی، آپ جیسے بھائیوں کی، اور جو کچھ لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑے عظیم، ریاض صاحب مجھے اب نظر آ رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور چونکہ اندھیرا ہے نا جی، میں سب کے نام بھی نہیں لے سکا، بیچ میں اس انداز میں آہستہ آہستہ میں سارے کور کرتا جاؤں گا۔ یہ برخوردار ہیں، لطیف شاہ صاحب بھی مجھے اب نظر آئے ہیں سر، یہ بھی میں ان کو اپنے استاد والا درجہ شاہ صاحب کو دیتا ہوں۔ یہ ہمیشہ میرے ساتھ لطیف شاہ صاحب کا، ان کی شفقت اور ان کی جو رہنمائی اور ان کی جو محبت ہے میرے ساتھ رہی ہے۔ ادارے کے ساتھ اگر آپ مجھے چھوڑیے، جو بندہ ریٹائر ہو کے کورٹ کیس اور اس کے لیے کہتا ہے کہ جی میں جاؤں گا، جو گھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں ہے، ہم تو ٹی اے ڈی اے لے رہے ہیں، ہم تو اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے مجاہد بیٹھے ہوئے ہیں جو اس ادارے کے ساتھ مخلص ہیں۔ تو میں نے آپ سے جیسے کہ شروع میں کہا تھا کہ سب سے مشکل کام ہے اپنے بارے میں کچھ بات کرنا، لیکن چند ایک باتیں، بس آپ زیادہ پریشان ہو، بڑا لمبا پرچہ نہیں ہے، تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی چیز آپ سے میں ہماری رہ نہ جائے۔ اچھا، دوسری بات جو تھی آخری، کہ مجھے ایک میری میٹنگ ہوئی یو ایس ایڈ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو ہمارے جو جاننے والے ہیں، تصدق بخاری صاحب کوارڈینیٹر تھے پنجاب کے، میرے خیال قیوم صاحب اس چیز کو جانتے ہیں، ان کو جانتے ہیں، یا رانا اعظم صاحب بڑے اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو وہ پہلے خانپور، ویسے جب وہ نام آتا تھا لاہور والوں کے لیے تو وہ ایتھوپیا، صومالیہ انہیں یاد آ جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں شاید پتہ نہیں کوئی ایتھوپیا سے یا صومالیہ کے لوگ ہیں، یا جن کو یہ زیادہ نہیں پتہ چیزیں۔ میں لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھتا، ان سے جب میرا انٹریکشن ہوا، آج 2023 ہیں، قیوم صاحب 2013 کے جملہ کہہ کے گئے ہیں، 2023 میں، یہ پچھلے ہفتے بھی مجھے کال آئی ہے ان کی کسی بات پہ، کوئی تھی کہ یہ کیسے کیا جائے۔
لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، پشاور تک ان کا پروجیکٹ چل رہا ہے، اور مشورے وہ خانپور والوں سے لے گئے. وہ دیکھ گئے ہیں آ کے، یہ ہمارے سسٹم کو دیکھ گئے ہیں، ہمارے کالج کے ہمارے اسٹاف کی ڈیووشن کو دیکھ گئے. اور میں یقین کیجئے کہ اگر کسی کو ایک چٹ جاتی تھی، ایک میسج جاتا تھا، ایک میسج جاتا تھا سر، یہ وہ اسٹاف ہے، یہ کسی وہ ایروں غیروں کو ہم نے لیڈ نہیں کیا. جب میں بطور 10 سال میں وائس پرنسپل رہا ہوں، مجھے فخر ہے کہ ایسی ٹیم ملی. سیف اللہ صاحب مجھ سے سینئر تھے اس وقت. میں سیف اللہ صاحب کو چٹ بھیجتا تھا، یہ کام کرنا ہے. آفرین ہے اس شخص پہ، اس نے آج تک کبھی ماتھے پہ اس کے بل نہیں آیا تھا. شہاب صاحب بھی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ جی. اصغر شہاب صاحب مجھے اب نظر آئے، یہ بڑی لڑائی ہو جانی تھی بعد میں کبھی. تو یہ وہ لوگ ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ ٹائٹینک نہیں ہے کہ جو ڈوب جائے گا. جہاں کی ٹیم ایسی ہے جن کو کہا جائے کہ یہاں کھڑے رہنا ہے اور وہ وہاں کھڑے رہتے ہیں. تو آپ کہیں گے جی آپ کا پوٹینشیل کیا ہے، اسٹاف کا کیا پوٹینشیل ہے، یہ لیب سکول کا کیا پوٹینشیل ہے. اسی لیے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں جو کام نہ کرنے والے ہیں. وہ آتے ہیں پوچھتے ہیں، ہاں جی ایسے ہے کہ نہیں ہے جی، آپ کے کام کا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم جا رہے ہیں. یہ وہ مجاہدین ہیں جو ڈٹے ہوئے اپنے محاذوں پہ. اور یہ مجھے فخر ہے کہ میں ان کے ساتھ میرا انٹریکشن رہا ہے. یہ ایک بندہ جو ہے وہ درجنوں خوبیوں کا مالک. یہ صرف جو آنے والے ہمارے جو پرنسپل صاحب ہوں گے، صرف انہیں ایک ہی جملہ ہماری طرف سے پہنچانا ہے. آئی آن دا بہاف آف دیز پرنسپلس. یہ ہمیں اپنا جو ایکسپیرینس ہے، پوٹینشیل ان میں ہے. اگر کام آپ کو لینا نہیں نہ آتا تو ان میں ان کا قصور نہیں ہے. اگر ان سے کام نہیں لیا جا رہا تو قصور لیڈر کا ہو گیا. ہم خام کا کوستے ہیں جی فلاں بھی ہے تو فلاں بھی ایسے، کہ میں نے جو سیکھا ہے ان سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اندر یہ ہماری اپنی تربیت کا فقدان ہے کہ ہمیں آنے والے یا ہمارا جو سٹاف ہے اس کا پوٹینشیل ہی نہیں پتا ہوتا. تو سب سے پہلے میں اپنے جو مرید حسین سے لے کے اور یوں سمجھ لیں خیبر سے کراچی تک جو آخری بندہ ہے، فنگر ٹپس پہ ہم بتا سکتے ہیں کہ اس محاذ پہ کس کو کھڑا کیا جائے. تو یہ ہمارے کالج کا یہ خاصہ ہے. یہ رانا اعظم صاحب کیوں آ کے یہاں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، قیوم صاحب کیوں کہتے ہیں جی یہ مجھے میری برادری نظر آتی بیٹھے ہوئے. ایک زبان ہوتی ہے، ایک زبان ہوتی ہے. تو یہ ہمارا پوٹینشیل ہے، یہ ہمارا پوٹینشیل ہے اور یہ ہماری کامیابی ہے. یہ جو تھے نا، آپ کی محبت ہے کہ آپ نے اتنے سارے مجھے میرے تعریف میں کچھ جملے کہہ دیے ہیں. اللہ تعالیٰ جملے بولے جا سکتے ہیں، آپ علیحدہ ہو کے پوچھ بھی سکتے ہیں. تو میں آخری دن میرا ویسے کل ہے، آج میں نے جاتے ہوئے میں نے اپنے تمام سٹاف کو اکٹھا کیا. میں نے کہا جی یہ باکس ہے، میں گھر لے کے جا رہا ہوں، اس کی تلاشی لیتے ہیں. اس میں کوئی کالج کی چیز ہے تو آپ مجھے بتا دیں. کالج کی چیز نہیں ہے تو اسے کلیئر کریں تاکہ میں گھر لے جاؤں. اسے آپ کہیں گے جی واہ واہ، یا کوئی کہہ سکتا ہے اس میں کیا بڑی بات ہے. میرا رائٹ ہے نا کہ میں، اور میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں اس کالج میں کم از کم یہ کلچر بناؤں. یہ پیغام دینا مطلوب تھا. یہ آپ کو آنے والے جو لوگ یہاں جو سٹے ہے ان کو ایک پیغام دینا تھا کہ آپ نے کیسے رہنا ہے. اور یہ پیغام دیا ہے میں نے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو وقت میرا گزرا ہے اس میں بہت سی خامیاں ہوئیں، بہت سے لوگوں سے